Assalamu alaikum, this is Mueed Pizada. Pakistan is a happening place. There are a number of interesting developments. For instance, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कोयटा पहुंचते हैं वहां के गैरिजन में, और आईएसपीआर वहां एक स्टेटमेंट इशू करती है जोब में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, जहां पाकिस्तान अफवाज के 9 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और गालिबन उसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। और उसके बाद फिर दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक 2 रोज़ा दौरे के लिए ईरान चले गए हैं, और उसके हवाले से डॉन.कॉम की जो स्टोरी है उसको देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, चीन, ईरान और रशिया वगैरह मिलकर एक बहुत बड़ी रीजनल गेम खेलने लगे हैं। उसका भी मैं एनालिसिस आपके सामने ऑफर करूंगा, फिर इलेक्शन के हवाले से चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूं कि अब से कोई घंटा पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक 25 मिनट 17 सेकंड का एड्रेस टू द नेशन किया, जिसका उन्होंने पहले से एक एडवांस अलर्ट भी दिया था जब उन्होंने 1 मिनट 12 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर रिलीज की, जो वीडियो उन्होंने 9 मई से बहुत पहले रिकॉर्ड की हुई थी। और उस वीडियो को अगर आप देखें वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिकॉज वो 9 मई से बहुत पहले उन्होंने रिकॉर्ड की। उसमें उन्होंने कहा कि ये मैंने सर्दियों के दिनों में रिकॉर्ड की थी, मई ऑफ कोर्स बहुत गर्मी का महीना है। और उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा था कि ये लोग जो है, ये जो पीडीएम है, ये हुंता है, इनके साथ खड़ी जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये एक ऐसा मैच खेलना चाहते हैं जिसमें ऑपोजिशन टीम जो है उसका कैप्टन इन्होंने जेल में डाला हुआ हो, उसके साथ के और भी बहुत से प्लेयर जो हैं उनको इन्होंने डिसफंक्शन कर दिया हो, पिच इन्होंने अपनी बनाई हो, लॉज इनके अपने हों, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तमाशाई भी सारे इनके अपने हों, जिस तरह से आपने देखा है कि इन्होंने मीडिया को बंद कर दिया। अब जब वो 1 मिनट 12 सेकंड की आप वीडियो सुनते हैं जो बहुत पुरानी है, और इस वक्त के हालात आप देखते हैं जो 9 मई का ड्रामा करके पैदा किए गए हैं, तो आपको नजर आता है कि इनके लिए 9 मई कितना इंपॉर्टेंट था। 9 मई करने से पहले भी ये मसलसल यही कोशिश कर रहे थे कि अपने अहदाफ, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर लें, लेकिन इनका हाथ को ठीक पड़ नहीं रहा था। तो इन्होंने 9 मई को एक स्क्रिप्टेड तरीके से प्लान किया, और मेरा एनालिसिस यह है कि कम से कम भी महीना डेढ़ की इसमें बड़ी इंटेंस किस्म की प्लानिंग थी कि हम इस तरह से हमले करवाएंगे अपने ऊपर, लोगों को शामिल कर देंगे, उसके बाद ये वो तमाम लोग हैं जिनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उनको वीडियो दिखाएंगे, ऑडियो दिखाएंगे, उनके टैक्स के मामला, उनके प्रॉपर्टी के मामला दिखाएंगे, और यूं हम पूरी पार्टी को तितर बितर कर देंगे। अब वो सूरत हाल जो है वो डेवलप हो चुकी है, और अब जो ये आज का नेशनल एड्रेस है 25 मिनट 17 सेकंड का, इसमें इमरान खान साहब उस जेआईटी का जो उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो रही है, इस्लामाबाद की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो पुलिस की टीम है, उसका हाल इमरान खान साहब यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। आपको याद होगा कि एक पिछली जो मेरा वीलॉग वीडियो है उसमें भी मैंने इस जेआईटी का हाल डिस्क्राइब किया था, जब मैंने ये मतलब उसके मैंने ट्वीट्स भी किए थे, और मैंने डॉन.कॉम की एक स्टोरी को बेस बनाया था, और जिसमें मैंने कहा था कि ये स्टोरी जाहिर है कि इस किस्म की स्टोरी है जो रिपोर्टर ने, डॉन.कॉम की स्टोरी नहीं थी, वो मेरा ख्याल एक रिपोर्टर की स्टोरी थी। और मैंने कहा था कि इस स्टोरी को जब आप पढ़ते हैं, चूंकि मैं भी जाहिर है मेरा भी ताल्लुक मीडिया से है, तो मुझे ये एहसास होता है कि ये वो स्टोरी नहीं है जो रिपोर्टर ने जाती तौर पे मेहनत और रिसर्च करके लिखी है, बल्कि वो स्टोरी है जो कहीं से आपको दी जाती है कि ये लें, इसको छाप दें। और अब डॉन की वजह से उसमें बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रही है गुज़िश्ता बरसों में, वो कम से कम इस किस्म की स्टोरीज एक्सेप्ट नहीं किया करते थे जो उनको कहीं से दी जाती हैं और हुक्म देता है कि इसको छाप दें। लेकिन अब मैंने ये सुना है बड़े ही मुस्तनद जराए से कि अब डॉन की भी यही सूरत हाल है कि उनको स्टोरी दी जाती है और वो स्टोरी जो है मजबूरी तौर पर उनको छाप देनी पड़ती है। तो मैंने उस स्टोरी में ये कहा था कि इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान कितने कमजोर हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं, कितने अंडर प्रेशर हैं, और पुलिस ने बिल्कुल उनको पकड़ लिया है, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री किस्म के जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे। अब इमरान खान साहब ने जो एड्रेस किया 9:45 के ऊपर उन्होंने अपना 25 मिनट 17 सेकंड का एड्रेस किया, और उससे पहले पाकिस्तान में जो टेलीविजन चैनल्स की 9 बजे की खबरें हुई हैं, वो मैंने एक से ज्यादा टेलीविजन चैनल की खबरें देखी, और उन खबरों के अंदर भी एक खबर ये लगाई गई है कि इमरान खान साहब और असद उमर जीआईटी के सामने पेश हुए। इमरान खान साहब बड़े घबराए हुए थे, और जराए से ये पता चला है कि इमरान खान साहब किसी भी सवाल का कोई तसल्ली बख्श सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके। एक इसमें पॉजिटिव चीज भी है। पहले ये ख्याल था कि मई 9 के हवाले से इमरान खान के ऊपर एक मिलिट्री अदालत जो है, फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। मेरा ख्याल है दी पावर्स दैट बी एंड दी एस्टैब्लिशमेंट ने रियलाइज किया है कि एक फौजी अदालत के अंदर एक मेजर या कर्नल साहब को बिठा के मुकदमा जो है वो बहुत ही ड्रामा लगेगा। बिल्कुल ही ड्रामा तो ये भी है खैर, लेकिन वो जरा ज्यादा ही घटिया किस्म का ड्रामा होगा। दुनिया जो साथ भी हमारे मिली हुई है, जो मेजर पावर्स हैं, लेकिन वो मेजर पावर्स के लिए भी जरा उसको हजम करना
مشکل ہو جائے گا. فوراً سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جو ہیں ٹونی بلنکن, انہوں نے ایک دن پہلے جو ٹویٹ کیا ہے وہ انہوں نے بڑے احتیاط سے ٹویٹ کیا ہے. ٹویٹ انہوں نے کیا ہے ٹو سگنل ہز سپورٹ ٹو پاکستان اسٹیبلشمنٹ اینڈ فار اے نیو الیکشن, اور جو کچھ پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اس کو انہوں نے ایک سپورٹ کرنے کے لیے ٹویٹ کیا. لیکن ٹویٹ انہوں نے بالواسطہ طور پہ کیا. ٹویٹ میں انہوں نے آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو پیکج ترتیب دیا ہے یہ بڑا اچھا کیا, پاکستان کے لوگوں کے لیے میں بڑا سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں جو نسبتاً کم دیکھا گیا بیکاز میں نے صبح کے 5 بجے جا کے کہیں اس کو ریلیز کیا تھا, اس میں نے یہ ایکسپلین کیا کہ دیکھیں ٹونی بلنکن جو ہیں انہوں نے بہت ہی کم ٹویٹ کیے ہیں پاکستان کے حوالے سے. گزشتہ 15 مہینے میں بہت قیامتیں ٹوٹیں پاکستان کے لوگوں کے اوپر, تو پاکستان کے لوگوں کا کبھی ٹونی بلنکن کو خیال نہیں آیا ہیومن رائٹ کی کیا وائلیشن ہوئی, فنڈامنٹل رائٹس کا کیا ہوا, میڈیا کا کیا ہوا, ارشد شریف کا قتل کس طرح سے ہو گیا, عمران ریاض کی گرفتاری کا کیا ہوا, اور بھی جو پاکستان کے اندر بہت مار پیٹ ہوئی ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے, عورتوں کے ساتھ کیا ہوا, انسان اور بیسک فنڈامنٹل یہ پولیٹیکل جو رائٹس ہیں ان کو کیسے ختم کر دیا گیا, کانسٹیٹیوشن کا کیا ہوا, عدالتوں کا کیا ہوا, کس طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے احکامات اور آرڈرز جو ہیں ان کو چیلنج کیا گیا, ان کو ڈینائی کر دیا گیا, ریفیوٹ کیا گیا, ہائی کورٹس اور ہیبیس کارپس کو کیسے ختم کیا. تو کہیں پر بھی سیکرٹری جو اینتھونی بلنکن ہے انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے. لیکن یہاں جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں کیا, انہوں نے اپنی سپورٹ کا احساس دلایا ہے اور سگنل کیا ہے پاکستان کے موجودہ رجیم کو, لیکن کیا بالواسطہ طریقے سے. بالواسطہ اس لیے کہ امریکہ اور مغرب کی جو ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت کے ذریعے چلانا جو ہے یہ ایک ان ایکسیپٹیبل آئیڈیا ہے, اس کی کوئی لیجیٹمیسی اور قبولیت نہیں ہوگی. اسی لیے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ بجائے فوجی عدالت کے وہ پولیس کے ذریعے چلایا جائے. تو کم از کم ابھی تک کی صورتحال کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے اس کو ایک اینٹی ٹیرر کورٹ میں چلایا جائے اور پولیس کے ذریعے اس کو کیا جائے. بٹ یو نیور نو, اگر ان کو لگے کہ عمران خان کی تمام اثر کو زائل کر دیتے ہیں, وہ جتنی محنت کرتے ہیں سارا دن 33 ٹیلی ویژن چینل پہ خبریں لگوانے کی, اس GIT کی, اور جو بھی خبریں چھپاتے ہیں, اور رات کو عمران خان صاحب 15-20 منٹ کا ایک ویڈیو کر کے ان کی تمام جو نیریٹو شیپنگ ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں, تو یو نیور نو کہ یہ مقدمہ جو ہے ایک فوجی عدالت کو بھی ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ جو 25 منٹ 17 سیکنڈ کا ایڈریس ٹو دی نیشن ہے, اس میں عمران خان صاحب نے ایک بڑی کی ٹرم استعمال کی. بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ وہ اتنا زیادہ ان کی گرپ ہے دنیا کے معاملات کے اوپر. ہی یوز دا ٹرم انکوزیشن. انکوزیشن ایک بڑی خاص ٹرم ہے جسے جب 15ویں صدی کے آخر میں 1498 میں غرناطہ کا جب فال ہوا اور پورے اندلوسیہ کے اوپر دوبارہ اراغون اور کستیرا جو کروسیڈر ہیں, جو کرسچن فینیٹکس ہیں, ان کا قبضہ ہو گیا, تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ انکوزیشن کی. انہوں نے جو ظلم و ستم ان کے ساتھ کیا وہ ان کو آگ کے اوپر لٹکا دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم اپنا مذہب تبدیل کر لو. لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ اب ہم مسلمان نہیں رہے, اب ہم یہودی نہیں رہے, لیکن ان کو یقین اس کے بعد بھی نہیں رہتا تھا, اور وہ اس کے بعد دوبارہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے اور ان سے یہ منواتے تھے کہ تم نے اپنا فیتھ اور اپنا ایمان جو ہے وہ تبدیل کر لیا, ہمیں تمہیں شک ہے. انکوزیشن اس پروسیس کو کہتے ہیں. آپ تھوڑی سی اس کے اوپر اگر ریسرچ کریں گے گوگل پہ جا کے تو انکوزیشن کے حوالے سے آپ کو وکیپیڈیا پہ بھی بڑی انفارمیشن مل جائے گی اور بھی آپ کو بہت سی انفارمیشن مل جائے گی. مے 9 جو ہے یہ ایک انکوزیشن ٹول تھا پاکستان میں, جس کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈرا کے, دھمکا کے, اذیت میں لا کے, ان کو یہ احساس دلا کہ اب آگے تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے, تم محفوظ نہیں ہو, تمہارے مال جائیداد محفوظ نہیں ہے, تمہارا خاندان, تمہارے بچے محفوظ نہیں ہیں, آگے تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے, ہم نے سب چیزیں کنٹرول کر لی ہیں. ان لوگوں سے معافیاں منگوائی گئی. یہ جو پریس کانفرنسز تھیں یہ کلیئرلی 21 سینچری میں انکوزیشن کی ایک ایگزامپل تھی. آج عمران خان صاحب نے اس GIT کو جو ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ٹرم انکوزیشن استعمال کی ہے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹرم, اس پہ ریسرچ کرنا آپ کی ذمہ داری. اب دوسری بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہلے کوئٹہ پہنچتے ہیں. وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں جہاں زخمیوں کی وہ عیادت کرتے ہیں. اب یاد رہے کہ 2 دن پہلے جو یوب میں بلوچستان میں حملہ ہوا دہشت گردوں کی طرف سے, اس میں 9 جوان جو ہیں پاکستان آرمی کے مارے گئے. یہ سوال ویسے کوئی نہیں اٹھاتا کہ ایک ٹرینڈ پروفیشنل فوج جو ہے اس کا اتنا زیادہ ہیومن لاس جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے.
آپ نے بہت ہی کم سنا ہوگا کہ امریکی فوج جب افغانستان کے اندر تھی اور اس کے اوپر حملے ہوتے تھے تو اس کے ایک ہی حملے کے اندر 9 سپاہی جو ہیں وہ مارے جائیں. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے پیورلی ان دی انٹرسٹ آف دی. یا اسرائیل کا آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل کے کسی کانوائے کے اوپر ایسا حملہ ہوا کہ یہ 9 لوگ اس کے مارے گئے, یہ 10 لوگ مارے گئے. یہ ہندوستان اور پاکستان کی دونوں فوجیں جو اپنے آپ کو اپنی تعریف میں کوئی کمی وہ رکھتی نہیں ہے جتنا کچھ بتاتی, یہ ان کی پروفیشنل جو مینجمنٹ ہے اپنی ڈیفنس پیرامیٹر کی, یہ اس کے حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ کوشچن یہاں پہ ریز ہوتے ہیں. بٹ دیٹس اے اسمال irrelevant kind of digression. اصل چیز یہ ہے کہ آرمی چیف نے وہاں پہ یہ کہا, اور جو ISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے, ظاہر انہوں نے کوئی ان کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ جو ISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ افغانستان کے اندر which is not controlled by افغان طالبان, وہاں پر TTP کو تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کو سپیس حاصل ہے اور وہاں سے وہ پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور یہ ان ایکسیپٹیبل. اب یہ جو پوزیشن ہے پاکستان کی گزشتہ چند مہینوں سے, ایک سال سے, یہ بہت پرابلمٹک پوزیشن ہے. بیکاز 2004-05 سے جب TTP کی ایمرجنس ہوئی اور TTP نے تابڑ توڑ حملے شروع کیے پاکستان کے ملٹری بیسز کے اوپر, فوجی ٹھکانوں پہ, چیک پوسٹس کے اوپر, کینٹونمنٹس میں, مساجد کے اندر, ایئر بیسز پہ, نیول بیسز کے اوپر, GT روڈ پہ, ہوٹلوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی. تو اس وقت ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ امریکہ اور ویسٹ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے افغانستان کے اندر TTP کو اسپیس دے رکھی. اس آرگومنٹ سے آپ سب واقف ہیں, اور ہمارا یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ TTP جو ہے اسے ہندوستان کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے. اور جب ایک دفعہ, اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس لیے افغان طالبان کے ساتھ ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارا ان سے بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, اور ہم نے افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور امریکہ کو افغانستان کی اسپیس ڈینائی کرنے کے لیے وہاں پر 20 برس تک آپ کہہ سکتے ہیں اسٹارٹنگ فرام 9/11 ایک طرح کی ریزسٹنس رکھی, جسے امریکہ کا الزام یہ تھا کہ پاکستان ہم سے ڈبل گیمز کھیلتا ہے. اس کے بارے میں یہ میں نئی چیز انوینٹ نہیں کر رہا, خدا نہ خواستہ نئی FIR نہ کاٹ دیں میرے اوپر, میں وہ چیز ڈسکرائب کر رہا ہوں which has been done to death. اس کے حوالے سے ہندوستان, امریکہ, دنیا کے, یورپ کے جو جریدے ہیں اور پبلیکیشنز ہیں, اخبارات ہیں, وہ سینکڑوں ہزاروں پیسز لکھ چکے ہیں, اور یہ الزام سینکڑوں دفعہ لگا. اور پرائیویٹلی طور پر پاکستان کے اندر بڑا فخر کیا گیا کہ افغان طالبان جو ہے وہ امریکہ کو انہوں نے زچ کیا ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا, اور جب امریکہ یہاں سے نکل جائے گا تو پھر ہمارے اپنے لوگوں کی افغان سرزمین کے اوپر حکومت ہوگی. اور امریکہ کی اور ہندوستان کی ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک 2 فرنٹ سچویشن میں رکھنا چاہتے ہیں, یعنی ہمارے ساؤتھ میں اور ایسٹ میں ہندوستان ہے, اور ہمارے نارتھ اور ویسٹ کے اندر افغانستان ہے, اور افغانستان کے اندر بھی ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی بہت زیادہ بڑی پریزنس ہے. اور یوں ہم 2 وار فرنٹ سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے ہم جو ہیں افغان طالبان کی ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں, اور ہم نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے, اور وغیرہ وغیرہ. اور ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم ان کو کوئی اسلحہ نہیں دیتے, لیکن وہ آتے جاتے رہتے ہیں, کوئٹہ, شورا, پشاور, اسلام آباد اینڈ سو آن. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ وہی افغان طالبان ہے جن کے خاطر ہم نے دنیا بھر کی پریشر برداشت کیا, بدنامی لی, الزام لگے, تمام ہمارے خلاف نیریٹو شیپ ہوا. اب انہی افغان طالبان کی حکومت کے اوپر ہم یہ الزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان پہ حملے کرنے والے جو TTP کا گروپ ہے, جو دہشت گرد گروپ ہے, اسے وہاں پہ اسپیس حاصل ہے, اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے, یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا الزام ہے. اور اس کے بارے میں کیا کہیں کہ اس سے ہمارا کس قسم کا فیلئر, یہ کس قسم کی ناکامی, یہ کس قسم کی ہماری پیتھیٹک پالیسی جو ہے وہ سامنے آتی. اچھا, اب ISPR کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو اخباروں میں چھپی ہے, جسے کوٹ کیا گیا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ دہشت گردی جو ہے, یہ اس قسم کی جو دہشت گرد, کسی بھی قسم کے دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دی ہے, وہ انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے دی ہے, اور یہ ISPR کی اسٹیٹمنٹ کوئٹہ میں آرمی چیف کے وزٹ کے حوالے سے. یہاں ایک دوسرا بڑا مشکل قسم کا سوال اٹھ جاتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے اس شوب میں پاکستان آرمی کے بیس کے اوپر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 9 جوان شہید ہوئے ہیں, بہت سے اور زخمی ہوئے ہیں, جن کی عیادت کے سلسلے میں آرمی چیف کہے ہوئے تھے, یہ دہشت گرد ہیں. تو نظر آتا ہے کہ دہشت گرد ہیں بیکاز یہ آرمڈ کمبیٹنٹس تھے جو اسلحہ لے کر آئے ہیں, ان کے پاس اچھی اسلحہ تھا, انہوں نے ایک آرمی کے بیس کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے دہشت گردی کی. تو وہ جو ہزاروں لوگ پکڑ لیے ہیں مئی 9 کے واقعات کے حوالے سے, جو ان آرمڈ تھے, جن میں سے 15 سے لے کے 25 کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر گولیاں ماری گئیں, اور ایک کے پاس بھی ثبوت نہیں ملا کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا. ان کو مارنے والوں کے پاس اسلحہ تھا, وہ نہتے تھے, وہ پروٹیسٹرز تھے, فار آل پریکٹیکل پرپٹرز وہ پاکستان کے عوام تھے, نوجوان لڑکے تھے
جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے کسی کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا. اگر ان کے ہاتھ میں آٹومیٹک ویپنز ہوتے تو پھر کہانی مختلف ہوتی. یہ جو آٹومیٹک ویپنز والے آئے ہیں وہ تو 9 لوگوں کو مار کے چلے گئے. تو دہشت گرد کی ڈیفینیشن کے بارے میں بڑے ہی مشکل قسم کے, بڑے پینفل قسم کے سوال یہاں پہ اٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ اتنے نہیں ہیں جتنا میں نے یہاں پہ بتایا. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جولائی 2018 کے انتخابات سے پہلے, اس سے پہلے کی جو 3-4 سال کا وقفہ ہے 2014 سے لے, عمران خان کے اوپر, عارف علوی کے اوپر اور اسد عمر کے اوپر دہشت گردی کے پرچے درج تھے, FIR کٹی ہوئی تھیں, اور یہ دہشت گرد تھے پاکستانی ریاست کی کھاتہ پوری اور ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے. 2018 کے انتخابات کے بعد ان میں سے ایک عمران خان پرائم منسٹر بن گیا, اسد عمر فائنانس منسٹر بن گیا, اور تیسرا دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بن گیا. اور ابھی بھی یہ جو تیسرا دہشت گرد ہے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی, وہ ابھی بھی پاکستان کا صدر ہے. اور آج ہی کے دن جب دوبارہ حالات بدل گئے تو فارمر پرائم منسٹر اور فارمر فائنانس منسٹر اور فارمر پلاننگ منسٹر جو ہیں وہ اسلام آباد میں ایک GIT کے سامنے پیش ہوئے ہیں, جہاں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ May 9 کے واقعات کی دہشت گردی کے پلانرز ہیں, اس کے لیے ریسپانسبل ہیں. ٹھیک, یہ ہو گئی بات. اور رانا ثناء اللہ صاحب, جن کے اوپر ڈرگ سمگلنگ کا, ہیروئن کا الزام لگایا تھا اینٹی نارکوٹک فورس ANF نے پاکستان کی, جس کو ہیڈ کرتے ہیں ایک سرونگ آرمی کے میجر جنرل, اور وہ بڑی دیر تک کیس چلتا رہا, وہ اب پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. یعنی وہ جن کے اوپر آرمی کی اپنی ایجنسی اینٹی نارکوٹک فورس ANF نے الزام لگایا تھا ہیروئن سمگلنگ کا, ڈرگ سمگلنگ کا, وہ اب پاکستان کے پورے فیڈرل فریم ورک جو ہے لا اینڈ آرڈر کا, اس کے لیے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور لاہور میں انہوں نے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم دہشت گردوں کو ریاست جو ہے وہ چھوڑے گی نہیں, اور ریاست کو کمزور جو ہے وہ بالکل نہ سمجھا جائے. یہ بھی بات ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے. اب تھوڑا سا ایک اس میں پوائنٹ اور ڈال دیں تو صورتحال اور مزے کی ہو جائے گی, کہ وہ جو اسٹیٹ منسٹر تھا جو ANF کے افسران کے ساتھ بیٹھا تھا پریس کانفرنس میں, جس کا نام تھا شہریار آفریدی, جو اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں آنے کے لیے جرمنی سے سیمنز میں وہ ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا, بہت ہی پریسٹیجیس کمپنی میں, اس کو چھوڑ کے پاکستان آیا تھا. اس کا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ اب جیل میں ہے, رہا ہوتا ہے, پھر جیل میں چلا جاتا ہے, پھر ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے, دوسرے کیس میں پھنس جاتا ہے. آج وہ دہشت گرد ہے. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں, اور پاکستان کے یعنی یہ ریورسل دیکھیں ذرا چیزوں کا. اور اس میں 2-3 چیزیں اور ایڈ کر دیں کہ پاکستان کے پرومیننٹ موسٹ جرنلسٹ, جن کو سب سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے اب سے 1 سال پہلے تک, ان میں سے ایک جو ہے اسے قتل کیا گیا. کہاں پہ کیا گیا؟ کینیا کے اندر کیا گیا. میں بات کر رہا ہوں شہید ارشد شریف کی. الزام کس کے اوپر ہے؟ پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز کے اوپر. انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہوتی, کورٹس ڈسفنکشنل ہیں, انکوائری کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ایک اور بہت ہی پرومیننٹ جو ویلاگر جرنلسٹ ہے پاکستان کا, جس کو ایک ہفتے میں پرابلی 10-15 ملین لوگ دیکھتے تھے, وہ 60 سے زیادہ دنوں سے گم ہے. الزام اور شک کس کے اوپر ہے؟ پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز کے اوپر. اور میری طرح کے جرنلسٹ ہیں ان سب کے اوپر دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ درج ہیں. یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں ہمیں ایک بڑی ڈینجرس, بڑی خطرناک, بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ مکمل کنفیوژن کا, کیوس کا شکار ہے. اسے کچھ نہیں پتا. یعنی اگر رانا ثناء اللہ پہلے ڈرگ سمگلر تھا, اب وہ آپ کا لا منسٹر ہے, آپ کا انٹیریئر اور لا اینڈ آرڈر ریسپانسبل ہے. وہ لوگ جو پہلے بوٹ پالش تھے اب وہ سب دہشت گرد ہو چکے ہیں. شہریار آفریدی جو ANF کے ساتھ بیٹھا ہوا رانا ثناء اللہ کو پروسیکیوٹ کر رہا تھا, وہ آج دہشت گرد ہے. جو پہلے 2018 سے پہلے دہشت گرد تھے وہ بعد میں فائنانس منسٹر, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. اس سے آپ کو پاکستان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت مشکل قسم کا سوال ہے, اس کو بہت لائٹلی نہ لیں. دیکھیے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی ڈیفائنڈ دشمن سے تو لڑ سکتے ہیں, لیکن اپنی کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے نہیں لڑ سکتے. اگر پچھلے چند منٹ کے اندر میں نے جو صورتحال آپ کو ڈسکرائب کی ہے اسے آپ کو میری طرح یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کنفیوزنگ صورتحال ہے, دشمن تو اگر ڈیفائنڈ ہوگا کسی کنکریٹ شکل میں. اگر کچھ مہینے پہلے جو لوگ آپ کے دوست تھے, آپ کے لوئلسٹ تھے, وہ اب آپ کے دشمن ہو چکے ہیں. اگر نارمل پاکستان کے شہری جو پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں, تو پھر لفظ دہشت گرد آپ پھر جوب والوں کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کریں, ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کریں. یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. میری بڑی امید ہے, میری دعا ہے کہ کسی طرح عقل مند لوگوں کے ذہن کے اندر, کھوپڑے کے اندر یہ بات چلی جائے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی پازیٹیو انجام کبھی نکل ہی نہیں سکتا. آپ کسی ڈیفائنڈ دشمن سے لڑ سکتے ہیں, آپ پاگل پن کی اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے, سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈر ہے, اس سے نہیں لڑ سکتے. یہاں تو ایک عجیب و غریب بکھرا ہوا ذہن, ایک کنفیوزڈ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب مائنڈ جو ہے وہ آپ کا سامنے آ رہا ہے. اللہ جو ہے وہ بچائے آپ سب کو.
اچھا، اب اس دوسری ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی میں آ جاؤں، جہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایران کے 2 روز کے دورے کے اوپر چلے گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے ڈان.com کی ایک سٹوری بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اسکرین پہ، جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ بہت بڑی بڑی خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ میڈیٹ کیا، جس سے ہم سب واقف ہیں 2 مہینے پہلے، اور اس کے بعد ایک میری ٹائم فورس بنانے کی بھی بات ہوئی بٹوین چائنا، پاکستان، انڈیا، رشیا، سعودی عرب اینڈ ایران، اور یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے، اور اس قسم کے بڑے بڑے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف وہاں پہ گئے، اور اس طرح کی اسٹوری ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ ہے کیا ساری کی ساری سچویشن کے اندر۔ لیٹ می شیئر دس، اگر میں اس کو شیئر کر سکوں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ روئٹرز کی اسٹوری ہے، یہ میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گا، جس کا عنوان یہ ہے ٹائم ٹو ٹیک آؤٹ آور سورڈز انسائیڈ ایرانز پلاٹ ٹو اٹیک سعودی عربیہ۔ یہ روئٹرز کی سٹاف کی لکھی ہوئی اسٹوری ہے 4 سال پہلے کی، نومبر 25 تاریخ، نومبر 25 2019۔ اچھا، اب میں آ جاتا ہوں اس اسٹوری کے اوپر، جو ماشاءاللہ ہمارے اخبار ٹریبیون کی ہے، ایم سوری ڈان کی نہیں ہے، یہ ٹریبیون کی اسٹوری۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف ڈپارٹس فور 2 day آفیشیل وزٹ ٹو ایران۔ چل، یہ تو ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں سے میں اب آپ کو نیچے جا رہا ہوں، جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اب جو میں نے یلو میں پیراگرافs ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کو آپ اگر پڑھیں، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں، بعض کو کمپلین کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہ سٹوری ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی سٹوری ہے جو میرا نہیں خیال کہ ٹریبیون نے خود لکھی، یہ بھی اسی قسم کی سٹوری ہے جو آپ کو پکڑائی جاتی ہے کہ پبلش کر دیں۔ دی dialogue was seen as a key indicator of new alliances with China in the lead role after Beijing brokered a landmark deal between Saudi Arabia and Iran, leading to the restoration of diplomatic ties between the two countries. پھر آگے لکھا ہے، I'm sorry. Also in June, Iranian Naval Chief Rear Admiral Shahram Irani proposed an Indian Ocean Naval Alliance comprising Bahrain, Saudi Arabia, the UAE, India, and Pakistan, aimed at ensuring collective maritime security. آپ کو کوئی اس میں اگر زلزلہ نہیں آیا تو let me read it again for you. He has proposed an Indian Ocean Naval Alliance comprising who? Bahrain, Saudi Arabia, UAE, and India and Pakistan, aimed at ensuring collective maritime security. کون پروپوز کر رہا ہے؟ ایران کا نیول چیف ریئر ایڈمرل شاہرام ایرانی۔ ٹھیک، چیزیں بہت سی ہوتی ہیں پروپوز کرنے والی، ٹھیک ہے، ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ان کی انٹر آپریبلٹی اس کا رائٹ ٹرم ہے، کیسے ڈیولپ کرنی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ پروپوزل کن لوگوں کے درمیان میں پروپوز کیا گیا۔ آئی ایم شیور کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پروپوزل پروپوز نہیں ہوا ہے، یہ آف کورس یہ چیز ہوائی گئی ہے، یہ چھوڑی گئی ہے، یہ ایک طرح کی گمک ہے جس کو چھوڑا گیا ہے۔ ایران جو ہے وہ پروپوز کر رہا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے اندر ٹھیک ہے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے تعلقات تھوڑے سے امپروو ہو گئے ہیں، اور الزام چین کے اوپر بھی ہے، اور میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ چین نے اس کا کریڈٹ زیادہ لے لیا ہے۔ اصل یہ کوئی اتنی بڑی چین کی اچیومنٹ نہیں ہے، کچھ اور اس قسم کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب کو ایران کے ساتھ اپنی ہاسٹیلٹی کو ریڈیوس کرنا پڑا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان اے کنکلوسیو ڈاٹ کنیکٹنگ فیشن۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ سعودی عرب اور وہ ایران جن کے درمیان میں ہسٹوریکل ڈسٹرسٹ ہے، یہ ہسٹوریکلی ڈسٹرسٹ کوئی پچھلے 4 5 6 سال کا نہیں ہے، پوری جو 1500 سال کی اسلام کی مسلم ہسٹری کی تاریخ ہے، وہاں پر ایران میں اور عربوں میں کبھی بھی ریلیشن شپ آف ٹرسٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکا، ماسوائے اسلام کے انیشل 30 40 سالوں میں، جب ایران جو ہے اس کے اوپر عربوں کا کنٹرول ہو گیا تھا، عرب آرمیز کا۔ اور پھر یہ بات وہیں نہیں رکتی، قرآن کریم کے اندر اور سنہ کے اندر بھی بڑے ریفرنسز اس کے پائے جاتے ہیں جہاں عربی اور عجمی کے تعصب کی بات کی گئی ہے، جیسے آپ سب لوگ واقف ہیں، وہ آپ کے اسکول کی کورس کی بات۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب، ایران، یہ سب مل کے ایک میری ٹائم فورس بنائیں گے، اس میں 2 اور بھی بڑے امپورٹنٹ کنٹریز آ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ سعودی عرب، یو اے اور بحرین میں اچھا ایک ریلیشن شپ ہے، انڈیا پاکستان ٹوگیدر میری ٹائم سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، کتنی ایک اسٹیبل قسم کا یہ ارینجمنٹ ہے اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے، دس آئی لیو اپون یو۔ لیکن آگے آ جائیں، جو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ وہ سٹوری ہے جو دی جاتی ہے اور اخباروں کو چھاپنے کے لیے۔ مینی observers believe that China, Pakistan, Iran, Saudi Arabia and Russia, to name a few, are the natural allies as their interests are converging in the increasingly bipolar world. یہ ایکچولی یہ جو بائی پولر ٹرم استعمال کی گئی ہے، یہ تو ٹرم کی گئی ہے امریکہ ویسٹ ورسز چائنا اینڈ رشیا، لیکن جس نے اسٹوری لکھی ہے، جس افسر نے دی ہے ٹریبیون کو چھاپنے کے لیے، اس کا ایکچولی جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے وہ سائیکیٹری کی اندر سے ڈسکرائب ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم گزشتہ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ جب پاکستان میں رہتے تھے تو مجبوراً اس جبر کو برداشت کرنا پڑتا تھا، ایسی چھوڑی جاتی ہے، ایسی چھوڑی جاتی ہے جس کا کوئی سر پیر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور وہ رشیا جو پاکستان کو انتہائی شک سے دیکھتا ہے،
اور بہت مشکل سے چینیوں نے اس کو کنونس کیا تھا کہ یار پاکستانی اتنے برے نہیں ہیں، اتنے یہ امریکہ کے اتنے پٹھو نہیں ہیں. وہ رشیا اب ظاہر ہے کہ اپریل 2022 کے بعد پاکستان کو کس طرح سے دیکھتا ہے یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. چین کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں بیٹرے کر دیا ہے، وہ پیسے تو لگاتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کس طرح سے جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ جنرل باجوہ کس طرح سے چین کے بارے میں کارپوریٹ ورلڈ سے باتیں کرتے تھے، جرنلسٹ سے باتیں کرتے تھے، وہ آپ کی توقع کر رہے ہیں کہ چینیوں کو نہیں پتا کہ جنرل باجوہ کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ چین کے حوالے سے کرتے رہے. اب میں آپ کو ایک دوسری رپورٹ دکھاتا ہوں، اسپیشل رپورٹ ٹائم ٹو ٹیک آؤٹ اسپاٹ. یہ 2019 کی رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے ایران نے آرامکو کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر جو مسل اینڈ ڈرون سٹرائکس انہوں نے پلان کی. کیوں پلان کی یہ پوری سٹوری ہے، یہ 12 منٹ کا ریڈ ہے، یہ میں اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، اس کو آپ پڑھ لیں اور پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے میں نے اس کے بارے میں بہت اچھے کریٹیکل انالیسس پڑھے کہ جس ایران اور سعودی عرب کے تھوک کا کریڈٹ چین نے لے لیا، اور اچھی بات ہے کہ چین نے لے لیا اور چین نے اس میں رول پلے بھی کیا اور بعد میں ان کے فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، یہ خالصاً چینی انیشیٹو نہیں ہے. سعودیز چاہتے تھے کہ ان کی ایران کے ساتھ ہاسٹیلٹی ریڈیوس ہو، بیکاز جب سپٹمبر 2019 میں ایرانیوں نے کنسرٹڈ مسل اینڈ ڈرون سٹرائک کی سعودی آئل فیسلٹیز پہ ایسٹرن سعودی عربیہ کے اندر، اور سعودی عربیہ کا جو آئل آؤٹ پٹ تھا وہ 2-2.5 دن کے لیے شٹ ہو گیا اور ان کو بڑی محنت کرنی پڑی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے. اس کے بعد ایرانیز نے دوبارہ اس قسم کا حملہ نہیں کیا. وہاں ایرانین اسٹیبلشمنٹ نے اسٹریٹجکلی سعودیز کو یہ باور کروایا کہ بھائی آپ ذرا طریقے سے ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو سیریسلی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بیکاز سعودیز کے پاس تیل کے علاوہ ہے ہی کیا. وہ کوئی F-16 تو بناتے نہیں ہیں، کوئی کمپیوٹرز تو بناتے نہیں ہیں، کوئی ٹیسلا تو وہ بناتے نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس بہت آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہے نہیں، کوئی بہت زیادہ ایگریکلچر بیس ان کا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. پرنسپلی طور پہ وہ اسی کی ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں ابھی ہوا کے اندر ہیں جن کا بہت زیادہ ذکر کبھی آپ کو فرید زکریا سے مل جائے گا، کبھی ادھر کی سٹوری سے مل جائے گا، کبھی ادھر کی سٹوری سے مل جائے گا. بیسکلی اٹس این آئل ڈرون پیٹرو ڈالر اکانومی. اینڈ ایرانینز نے ان کو احساس دلایا کہ ہم تمہارا کنڈا کر دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے سیریسلی سوچا کہ ہمیں ایران کے ساتھ اپنی جو بڑھتی ہوئی ہاسٹیلٹی ہے جو MBS کے دماغ سے نکلی بھی تھی، کبھی ادھر جنگ کبھی ادھر جنگ، کبھی جمال خشوگی کو ٹھوک دیا کبھی یمن کا، تو اس سے ہمیں نیچے اترنے کی ضرورت ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس میں چائنا بھی اپنے آپ کو کیش کر رہا ہے. ابھی اتنا بڑا کچھ ہوا نہیں ہے جتنا پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور یونیورسٹیاں اور یہ بچے جو پڑھتے ہیں NDO کے اندر اور قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور جیسی اسٹوری جو ہے وہ ٹریبیون سے چھپائی گئی ہے. تو یہ چند اسے کہتے ہیں معاملات ہیں، ابھی کچھ ایسا ہوا نہیں ہے، ہوا کی ساری باتیں ہیں. اصل میں کیا ڈسکشن ہوں گی جب جنرل عاصم منیر ایران کے اندر ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بارے میں جو بھی سٹوریز چھپی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی نہیں پائی جاتی کہ اصل ایشوز وہاں پہ کیا ہیں، اصل ایجنڈا وہاں پہ کیا ہے. اصل ایجنڈا ہو سکتا ہے بڑا لمیٹڈ فوکس اسپیسیفک ہو، بائیلیٹرل سیکورٹی کے حوالے سے ہو، بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے ہو، ٹرسٹ کو امپروو کرنے کے حوالے سے ہو، لیکن اس کو چھوڑ اس طرح سے دیا گیا، چھوڑ دی گئی ہے جیسے کہ یہاں پہ دنیا بھر کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے چلے ہیں پاکستان ایران اور پاکستان کے آرمی چیف. نو کمنگ ٹو دی الیکشن تھنگ، ابھی بھی بڑی کنفیوژن ہے PPP اور PMLN کے درمیان کہ اسمبلیز کو وقت پہ ڈیزالو کرنا ہے تو 12 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور 12 اکتوبر کو الیکشن ہونے چاہیے، یا یہ کہ اس کو 4-5 دن پہلے ڈیزالو کر دیں اور 90 دن حاصل کر لیں. یہ بھی اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، حالانکہ مسلسل اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں بات لمبی ہوگی، پھر آپ سے بات